नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दम ज़रिया इलाज, इसमें से जादू हो जाने के बाद की दुआएं हम सीख रहे हैं। किस तरह से इलाज किया जाएगा। दुआ नंबर 10 है, पेज नंबर 17। हम पहले मिलके पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको समझेंगे। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहि युबरीका व मिन कुल्ली दाइन यशफीका व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन शर्रि कुल्ली ज़ी ऐनिन। बिस्मिल्लाहि युबरीका व मिन कुल्ली दाइन यशफीका व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन शर्रि कुल्ली ज़ी ऐनिन। चलिए आइए इसका तर्जुमा लिखते हैं लफ्ज़ ब लफ्ज़। बिस्मिल्लाहि, साथ नाम अल्लाह के। युबरीका, वो बरी कर दे आपको, यानी आपको इस चीज से दूर कर दे, यानी इस बीमारी से जिसमें आप मुब्तला हो चुके हैं, अल्लाह ताला आपको उससे बरी कर दे, बेनियाज कर दे। वह और मिन कुल्ली, हर से, दाइन बीमारी। अब देखिए आपको एक छोटा सा लफ्ज आज बीमारी का याद समझ आ गया। इधर दाइन, दाल अलिफ और हमजा देख लें तो दाइन कहते हैं बीमारी को। व मिन कुल्ली दाइन, और हर बीमारी से। यशफीका, तुझे शिफा दे। व और मिन शर्री, शर से। हासिदिन, हर हसद करने वाले के, यानी हसद करने वाले के शर से। इज़ा हसद, जब वो हसद करे। व और मिन शर्री, शर से। कुल्ली, हर। ज़ी ऐनिन, आँख वाले। अब जी आइन वैसे लफ्जी तर्जमा तो आंख वाला है, लेकिन यहाँ आइन से मुराद नजर बद, यानी हर बुरी नजर से, यानी उसके शर से अल्लाह आपको बचा ले। पूरी आयत के साथ देखते हैं तर्जमा क्या होगा। बिस्मिल्लाहि युबरीका, साथ नाम अल्लाह के, वो आपको बरी कर दे। मिन कुल्ली दाइन, हर बीमारी से। यशफीका, आपको शिफा दे। व मिन शर्रि हासिदिन, और हर हसद करने वाले के शर से। इज़ा हसद, इज़ा हसद, जब वो हसद करे। व मिन शर्रि कुल्ली ज़ी ऐनिन, और हर नजर वाले के शर से। क्या पता चला इसमें? चंद चीजों को देखिएगा। पहली बात तो बिस्मिल्लाह ही है, पिछली दुआ में डिटेल से बात हो चुकी। अल्लाह का नाम बहुत बड़ा है, और हम हर काम में जब अल्लाह के नाम को ले आते हैं तो वहां खैर तो वैसे ही शुरू हो जाती है। युबरीका का लफ्ज में जो बरी है ना, ये वही लफ्ज है जिसमें कुरान पाक की सूरत बरात है। सूरत तौबा, जिसका दूसरा नाम सूरत बरात भी है। क्या कहते हैं हम इसको? बरातुम। ये वही लफ्ज है जिसको आप और मैं उर्दू में शबे बिरात भी कहते हैं। बरा, बरा कहते हैं बरी। मैं आपसे बरी हूँ, उर्दू में आप लफ्ज बोलते हैं मैं आपसे बरी हूँ। कैसे बरी हूँ? इस बात से कि आप जो कर रहे हैं मेरा फिर उससे कोई ताल्लुक नहीं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल के मानों में। ठीक है, तो यानी अल्लाह आपको बरी कर दे। किस चीज से बरी कर दे? यानी ये जो आपको तकलीफ लगी है, जो आप परेशान है, अल्लाह ताला आपको इससे बेनियाज करे। अब बरी करने में ऐसे कहते हैं ना, मुजरिम बरी कर दिया गया, उसको अलग कर दिया गया। तो मैं इस लफ्ज को जब पढ़ रही थी अभी, तो मुझे क्या लग रहा था, अल्लाह आपको बेनियाज कर दे। यानी अगर बीमारी है भी ना तो आपको महसूस ना हो, ये मानिए। आप इतने सेंसिटिव ना हो कि इस बीमारी को महसूस करें। अगर दर्द हो रहा है कोई, तो अल्लाह ताला उस दर्द की शिद्दत से आपको बेनियाज कर दे, ये मानिए। क्योंकि आगे दोबारा आ रहा है ना, वह मिन कुल्ली दाइन यशफीका। सिर्फ इस वक्त जो बीमारी है वो नहीं, बल्कि और भी जो बीमारियां हैं अल्लाह आपको उससे भी शिफा दे दे। और मिन शर्री हासिदिन, और हसद करने वाले। इज़ा हसद, इस लफ्ज़ पे मेरी बहुत तवज्जो गई है अभी दुआ पढ़ते हुए
کیونکہ سورت فلق میں بھی یہی آتا ہے من شر حاسد اذا حسد. اچھا یہاں صرف حاسد کے ساتھ کیوں کہا کہ اذا حسد؟ آگے یہ کیوں نہیں کہا کہ من شر کل ذی عین، ہر آنکھ والے کے شر سے جب وہ آپ کو دیکھے؟ تو اس سے مجھے کچھ فیلنگ ایسی آئی کہ حسد کرنے والا جب آپ سے حسد کرتا ہے نا پھر نقصان دیتا ہے. ہر وقت تو نہیں کر رہا ہوتا نا. حاسد تو وہ کہلا دیا، لیکن جب وہ حسد کرے گا تو پھر نقصان ہوگا. یہ ایسے ہی کہ جیسے چولہا ہے نا، سارا دن گھر میں ہوتا ہے، ہمیں اس سے کوئی فکر نہیں ہوگی، لیکن جب چولہے میں آگ جلتی ہے تو پھر اس کا شر ہو سکتا ہے نا، آگ لگ سکتی ہے، کھانا جل سکتا ہے، کوئی اور بھی پرابلم ہو سکتا ہے. تو حسد بھی ایک آگ ہی ہوتی ہے بیسیکلی. جب ایک بندہ کسی سے حسد کرتا ہے تو مان لیجئے کہ ضروری نہیں کہ ہر وقت اس کا برا چاہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ غیر ہو، وہ اپنا بھی ہوتا ہے. کسی اپنے کا بھی حسد جب ہوتا ہے تب آپ کو نقصان دیتا ہے، یہ مراد ہے. تو گویا کہ حسد کرنے والے کے شر سے اللہ ہمیں بچائے، آپ کو بچائے. وَمِن كُلِّ ذِي عَيْنٍ، اور ہر نظر والے کے شر سے. اگلا ٹاپک ہم پڑھیں گے ڈیٹیل سے، وہاں نظر کی بات تو خود بخود آنی ہی ہے، لیکن یہاں سمجھ لیجئے کہ آنکھوں سے بھی ریس نکلتی ہیں. نگاہوں کے ذریعے سے مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلانا چاہتے تھے. اگر آپ سورت نون، جس کا دوسرا نام سورت قلم ہے، اس کی آخری آیتیں بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ یہ آپ کو اپنی نظروں سے پچھلانا چاہتے ہیں. یعنی آپ کو گھور گھور کے کیوں دیکھتے تھے؟ اس وجہ سے کہ آپ پزل ہو جائیں اور آپ جو کام کریں وہ نہ کریں. یہ مکہ والوں کی بات ہے، ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ جب کہیں بھی آپ بیٹھے ہوں اور کوئی آپ کو گھور کر دیکھے تو آپ مس فٹ فیل کریں گے. آپ ایئرپورٹ میں ہوں اور ان کا کوئی ایک سیکیورٹی گارڈ آپ کو دیکھنا شروع ہو جائے، ادھر سے آئے دیکھے ادھر سے آئے دیکھے، تو آپ کانشیس ہو جائیں گے نا. آپ بس میں بیٹھے ہوئے اور بس میں بیٹھا ہوا کوئی اور مسلسل آپ کو گھورنے لگے تو آپ کو برا لگے گا نا. اسی طرح سے یہاں یہ کہہ دیا گیا کہ نظروں کے شر سے بھی بچا. اچھا یہاں عام طور پہ تو برا ہی شر نظروں کا ہوتا ہے نا، لیکن کچھ اور نظریں بھی ہوتی ہیں. جب ہم بہت سچ سمر کے باہر نکلتے ہیں، یا جب ایک عورت وہ پابندیاں نہیں قائم رکھتی جو کہ اللہ نے اس کو دی ہیں، اس کے رسول نے سکھائی ہیں، تو پھر کئی نظریں بھی تو اس پہ اٹھتی ہیں نا. گندی نظریں، مردوں کی نظریں، لڑکوں کی نظریں، عورتوں کی نظریں، یعنی وہ چیزیں جو ایک انسان کو پھر کسی بڑے فتنے میں ڈال دیں. تو یہ بہت وسیع معنی ہے، یہ بہت وسیع لفظ ہے کہ جس کو اگر آپ دیکھیں تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف نظر بد نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کی دیکھیے بات ہے. یہ نہیں کہا کہ من عین لامہ، نظر لگ جانے والی، بلکہ ہر نظر. تو ہمیں کئی دفعہ پیار کی نظر لگتی ہے، یہ جو محبت ہوتی ہے وہ بھی تو کہتے ہیں نا لو ایٹ فرسٹ سائٹ، کیا کہہ لیں. تو ہر نظر سے بچا. آپ دیکھیے کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے. آپ یہ نیا لفظ ہے نا، باقی چیزیں تو ہم نے پچھلی دعا میں آلموسٹ کر ہی لی تھی، کہ ہر اس شر سے بھی بندے کو بچاتا ہے جدھر کبھی میرا آپ کا دھیان بھی نہیں گیا ہوگا. ایک لفظ ہوتا ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں پھر ڈاکٹر پہ چلیں گے، اور دوسرا کیا ہے کہ آپ بیمار ہو ہی نہ. کون سا طریقہ علاج بہتر ہے؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ کسی جگہ دیکھتے ہیں تو ایک پہاڑی ہے نا، وہاں کوئی کھڈا پڑا ہوا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کے قریب ہی جا کر تو ایک بلڈنگ بنانی شروع کر دے. کوئی نیا بندہ دیکھنے والا پوچھتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہاں ہڈیاں جوڑنے والا ہاسپٹل بناتے ہیں. بھائی کیوں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں دیکھو نا کہ یہاں گھڑا ہے تو لوگ جب یہاں سے گزریں گے تو گریں گے نا، تو جب وہ گریں گے تو ان کی ہڈیاں تو ٹوٹیں گی نا، تو پھر ہڈیاں ٹوٹیں گی تو ہم اس کا علاج کریں گے. اچھا کوئی بندہ کو کہے گا واہ کتنی دورس گورنمنٹ ہے، کتنا لانگ سائٹڈ ہے اور بڑا فائدے کی بات ہے. ایک دوسرا وہ کہے گا اللہ کے بندو، تم ہاسپٹل جو بنانے لگے ہو صرف اس لیے کہ یہاں سے لوگوں نے گرنا، تم اس گھڑے کو کیوں نہیں بند کر دے؟ جتنے پیسے لگ کے ہاسپٹل بننا اور ہڈیاں ٹوٹنی ہے، اور یہ کوئی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہڈیاں ٹوٹنی اور تم جوڑو، تم اس کا 1% لگا کر اس گھڑے کو بند کر دو. کون سا مشورہ عقل مندی کا؟ اسلام کا جو مزاج ہے نا یہ دوسرا والا ہے، یہ سمجھیے گا بات کو. ویسٹ کا جو سٹائل ہے جس سے ہم بہت امپریس ہوتے ہیں نا، یہاں کرائسس سینٹر ہے یا برنے وان ہے یا عورتوں کو مدد دیتے یا یہ سپورٹ وہ سپورٹ، وہ پہلا والا ہے. وہاں وہ سورسز یا وہ ریسورسز نہیں روکے جاتے، صدے باپ نہیں کیا جاتا ان خرابیوں کا، ان وجوہات کا جن سے گھر ٹوٹ رہے ہیں. ہاں ٹوٹنے کی صورت میں فل سپورٹ کریں گے. بات سمجھے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلے سے وہ سارے دروازے ہی بند کر دو کہ جس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اب یہاں بات کی من کلی ذی عین،
آنکھیں تو ہیں لوگوں کی، میری بھی آپ کی بھی، ہم باہر بھی جاتے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. تم اپنے اوپر ایک بڑی ڈھیلی ڈھالی چادر ڈال لو، سر سے لے کر پاؤں تک، جس حد تک چھپ سکتے ہو چھپ جاؤ، تو تمہیں کسی کی نظر ہی نہیں لگے گی. بات سمجھ گئے؟ تو من کل ذی عین سے ہمیں نظروں سے بھی بچنا ہے، ہر طرح کی انٹریکشن سے بچنا ہے. مردوں سے بات کرتے وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں گے، ڈیفینیٹلی فیلنگز پاس ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک سائڈ پوائنٹ تھا، کیونکہ ہم اکثر ان چیزوں پہ سوچتے نہیں ہیں. لیکن آج بہت سارے شرور کے اندر ایک شر نظروں کا شر بھی ہے. جسٹ لائک کہیں پڑھنے بیٹھے، کہیں جاب پہ گئے، کہیں گئے، نظروں سے نظریں ملی، بات گڑبڑ ہو گئی، تو وہ من کل ذی عین ان میں سب کچھ آتا ہے. کیونکہ اس میں نہ تو نظر بد کا ذکر ہے، نہ اس میں کوئی اور ہے کہ ہر نظر والے کے شر سے. میں تو اچھی نیت سے گھر سے نکلی، مجبوری میں نکلی، پوری کوشش کے ساتھ بھی اللہ کے حکم کو پورا کر کے نکلی، لیکن کسی برے کی نظر مجھ پہ نہ بڑھ جائے. پھر اسی طرح دیکھیے، کسی کی نظر چوری کی نظر ہو سکتی ہے، کوئی نظر ڈالتا ہے آپ کے اوپر، آپ کی کوئی چیز چرانا چاہتا ہے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ دعائیں مجھے آپ کو ہر ممکنہ فتنے سے بچاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس شعور کے ساتھ ذرا مل کے پڑھتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ دہرا لیں آپ بھی. بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین. ٹھیک ہے شاباش، کچھ یاد ہو گئی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے نا؟ اب دیکھیں کہ یہ دعا اور اس سے اب اگلی دعا میں صرف ایک دو لفظ کا فرق ہے. دعا نمبر 11 پیج نمبر 17. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد من حسد حاسد ومن کل ذی عین اللہ یشفیک. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد حاسد ومن کل ذی عین اللہ یشفیک. لکھیے گا اس کا لفظی ترجمہ. بسم اللہ، اللہ کے نام سے، ارقیک میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل شیء ہر چیز سے، یؤذیک جو تجھے تکلیف دے، من حسد حسد سے، حاسد حسد کرنے والے کے، و اور، من سے، کل ہر، ذی والا، عین آنکھ، یعنی ہر آنکھ والے کے، اللہ اللہ، یشفیکا شفا دے تجھ کو. جملوں کی صورت میں دیکھتے ہیں. بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیکا ہر اس چیز سے جو تجھے تکلیف دے، من حسد حاسد یعنی حسد کرنے والے کے حسد سے، ومن کل ذی عین اور ہر آنکھ والے کی یعنی ہر نظر والے سے، اللہ یشفیکا اللہ تجھے شفا دے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعا نمبر 11، 10 اور 9 ایک ہی مضمون کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ان دعاؤں کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ملتے جلتے لفظ ہوتے ہیں نا تو بھول جاتا ہے. آپ دیکھیے اس میں سے کامنز ڈھونڈیے، یعنی میں ایسی دعائیں کیسے یاد کروں گی؟ جب میں پڑھتی تھی یا جو بھی میں نے ایون سائنس بھی پڑھی تو میں اپنے آگے ایک کاپی پین رکھتی تھی، کوئی چیز یاد کرتی تھی نا تو اس کو ساتھ ہی لکھتی تھی. پھر اس کے بعد تو میں کیا کروں گی، ان تینوں دعاؤں کو اکٹھا یاد کروں گی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، تینوں میں بسم اللہ نا. آپ پہلے پیج پہ بسم اللہ لکھ لیا، دوسرے پہ بسم اللہ، تیسرے پہ، تینوں کا بسم اللہ مجھے یاد ہو گیا. پھر دعا نمبر 9 کا پڑھوں گی. ارقیقا 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 من کل شیء من کل شیء یؤذیکا ارقیقا من کل شیء یؤذیکا. جہاں تک ایک جملہ بنتا ہے نا، جہاں آپ کہتے ہیں کہ بات سمجھ آ جاتی ہے، ارقیقا من کل شیء یؤذیکا.
ارقیک من کل شیء یؤذیک. اب بات پوری ہوگی نا. میں اس کو جا کر پہلی دعا یعنی دعا نمبر 9 کے آگے پھر اپنے ذہن سے لکھوں گی. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک. پھر آپ دیکھیے کہ میں کہوں گی میں اب ذرا دوسری دعا کے آگے دیکھوں وہاں کیا ہے. تو وہاں بسم اللہ کے بعد کیا تھا؟ یبریکا یبریکا یبریکا. میرے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ وہاں رقیقہ تھا تو ادھر یبریکا ہے. یبریکا و اور من کلی دائن یشفی کا یہ نیا لفظ ہے. و اور من سے کلی دائن بیماری یشفی کا وہ آپ کو شفا دے. یبریکا و من کلی دائن یشفی کا یبریکا و من کلی دائن یشفی کا. پھر میں اس کو لکھ لوں گی وہاں جا کے بسم اللہ یبریکا و من کلی دائن یشفی کا. پھر میں دعا نمبر 3 پہ آؤں گی تو مجھے حیرت ہوگی کہ وہ تو مجھے پہلے ہی آتی ہے. کیوں؟ آپ دیکھیے گا دعا نمبر 9 اور دعا نمبر 11 کا آدھا حصہ سیم ہے. وہاں میں نے کیا یاد کر لیا تھا؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک. اب جب میں اس کو یاد کرنے آئی تو بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک تو مجھے تو یاد ہے. میں فٹافٹ جھٹ سے اس کو بھی لکھ لوں گی تیسری دعا میں. تو مجھے تینوں دعائیں آدھی آدھی یاد ہوگی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کچا پکا کر لوں پہلے پھر کھانا بنائیں گے. اب کیا ہوا؟ یہ 3 ہو گئی. اب میں واپس جاؤں گی دعا نمبر 9 پہ. اچھا اس کا سیکنڈ پارٹ کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَمِن شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ. تو میں سوچوں گی اچھا پہلے میں نے ہر تکلیف دہ چیز سے پناہ مانگی تھی، اب میں ہر نفس کا شر یعنی ایک نئی چیز آ گئی. وَمِن شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَمِن شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَمِن شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ. میرے لاشعور میں یہ بات بن گئی ہے کہ دعا نمبر 9 میں دوسری چیز نفس کا شر ہے. اب میں اس کو بھی لکھ لوں گی اپنی نوٹ بک پہ زبانی. وَمِن شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ. میں اب دیکھوں گی بھلا دعا نمبر 10 میں دوسری کیا چیز تھی، کیونکہ پہلی کیا تھی؟ ہر بیماری سے اللہ آپ کو شفا دے. تو دوسری چیز کیا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. تو یہاں میں کہوں کہ اچھا یہاں حسد کی تکلیف ہے. اب میں جب اس کو لکھوں گی نا تو جب میں دعا 11 پہ آؤں گی تو مجھے وہ پہلے ہی پتا ہے. وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعا نمبر 10 کی جو دوسری چیز ہے وہ اس کی ادھر ملتی ہے. یعنی دعا نمبر 11 اور 9 کا شروع ملتا ہے اور دعا نمبر 10 اور 11 کا سیکنڈ پارٹ ملتا ہے. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر حاسد من شر حاسد من شر حاسد. صرف دعا نمبر 2 میں فرق ہے، اذا حسد کا اضافہ ہے، 3 میں وہ نہیں ہے. اس کے بعد دعا کا آخری حصہ میں ادھر اوپر کا بھی یاد کر لوں گی. او عین حاسد اللہ یشفیک. یعنی آپ دیکھیں گے کہ جب ملتی جلتی دعائیں ہوتی ہیں نا تو اس کو پہلے چیک کریں کہ اس میں کیا چیز کم ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں. سورۃ حدید اگر کبھی آپ نے زندگی میں یاد کی ہے نا تو اس کا شروع کبھی نہیں یاد ہوتا، غلطی لگ جاتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر اس کے بعد اگلی بار لگتا ہے تکرار ہے، والاول والآخر، پھر کیا واللہ علی کل شیء قدیر. میں نے اس کو بھی ایسے یاد کیا تھا. توڑ کے ٹکڑوں میں جو چیز ذہن میں الجھن ڈالے گی نا اس کو پہلے سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ تیسری جو دعا ہے اس کا لفظی ترجمہ ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں تجھے تکلیف دینے والی ہر چیز سے، یعنی حسد کرنے والے کے حسد اور ہر نظر والے سے اللہ تجھے شفا دے. تو اب دیکھیے 11 دعائیں جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے. یقین بس ہو تو یہ چیزیں کافی ہوں گی بندے کے علاج کے لیے. پھر نیچے ایک نوٹ ہے آخر میں اس کے، وہ پڑھ لیجئے گا. جادو، نظر لگنے، جنوں کے اثر اور ہر طرح کی بیماریوں کا علاج ان تعوذات. بولے میرے ساتھ، تعوذات. پھر بولے، پھر بولے. تو یہ تعوذات تو نہیں ہے، اس کے اوپر آپ عرب لگا لیں بک میں. تعوذات، تعوذتن کی جمع. تعوذتن کیا چیز ہے؟ جس سے پناہ لی جائے. اردو میں لفظ سنا ہے کبھی؟ تعویذ، وہی لفظ ہے یہ. وہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے. تعویذ کی مسز کہہ لیں، تعویذہ. نام نہ رکھ لے اب کوئی کسی کا کہ اٹ ساؤنڈز گڈ. معوذ نام ہوتا ہے، بہرحال معاذ بھی ہوتا ہے. یہ سب کا ایک ہی روٹ ہے اندر سے، عین واو زال. تو تعوذات دم اور دعاؤں سے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جامع اور مفید ہے. بات میں ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ ہم یہ سب پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں ملتی ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی دعائیں ہم نے کی ہیں 11 کی 11 اس ٹاپک کے اندر سب کا ریفرنس لکھا ہوا ہے. دعا نمبر 9 صحیح مسلم کی جلد 4 1718 نمبر کی حدیث ہے. پھر دعا نمبر 10 مسلم کی روایت ہے، 4 صحیح مسلم جلد نمبر 4 1718. اور تیسری دعا جو یہ صحیح ابن ماجہ کی
جلد نمبر 2 میں 268 نمبر کی ہے. فرق بس اتنا ہی ہے، جس چیز کا حوالہ مل گیا اس کو لے لیجئے، جس کا حوالہ نہیں ملتا اس کو چھوڑ دیجئے. الحمدللہ دعائیں تو پوری ہو گئی ہیں اس موضوع کی. بس اسی نیت سے دیکھیں، ان کا سوال یہ ہے کہ یہ سب میں دوسرے کے لیے نا، یبری کا رقی کا ہے نا، تو ہم پڑھیں گے یا پھونکیں گے؟ پڑھ کے پاس ہے تو پھونک دیں، پاس نہیں ہے دور ہے تو نیت کر کے تصور سے کر دیں. لیکن یہ اس کے لیے اب دعا کے طور پہ دعا کر سکتے ہیں. اپنے لیے کیسے کریں؟ اپنے آپ کو تو کہہ لیں، اے نفس تیرا کیا کروں میں. کل بات ہوئی تھی اس پہ، ٹھیک ہے، کل آپ نہیں تھے لیکن کل اس پہ بات ہو چکی ہے، تو اپنے آپ کو بھی اسی طرح کہہ لیں. اور ایک بات یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، جو چیز آپ دوسرے کو دیتے ہیں نا اس کا آپ کو خود بھی فائدہ ہوتا ہے. اگر میرے پاس خوشبو ہے، میں کھول کے آپ کو دوں گی نا تو پہلے وہ میرے ناک کو جاتی ہے. اس لیے اگر ہم یہ دعائیں دوسروں کے لیے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ ہمیں بھی فائدہ دیتی ہیں. جی یہ ہم ایک بندے کے لیے پڑھ سکتے ہیں یا ایک سے زیادہ لوگوں کا؟ جی یہ واحد کے سیگے نا، بسم اللہ ارقی کا واحد ہے. اب بہت سارے ہیں تو بس اس نیت سے جمع کریں. اگر آپ کو گرامر آتی ہے تو ارقی کم کریں گے تو ضرورت نہیں ہے، آپ سب کے لیے جمع قصت کر دیں. ایک دفعہ ایک کے لیے پڑھ لیں، ایک دفعہ میں نیت کر لیں، دوسری دفعہ میں دوسرے کی کر لیں تو بھی ہے. ایسی چیزوں میں نا بہت زیادہ کوئی آپ لائن کھینچ کے نہیں بتا سکتے. ہمارے دین کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہا کہ ایک سیدھی لائن. آپ کو اگر ایک لائن کھینچ کے کہا جائے کہ اسی کے اوپر چلو گے تو مشکل ہوگا نا. 2 لائنیں کھینچ کے کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ان بٹوین چلتے جاؤ. تو جہاں جو بات جیسے حالات کی ہو ویسے کر لے. اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرے آپ کی. جی آپ اور دیکھیے، جو چیز دوسرے کے پاس ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے اس کو حسد نہیں کہتے، اس کو غیبتہ کہتے ہیں. غین با توہا غیبتہ، اردو میں اس کو رشک کہتے ہیں. یہ جائز ہے، شرط ایک ہے کہ اس کے بعد آپ اس کی برائی نہ چاہیں اور یہ کہہ دیں کہ اللہ نے اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا. دوسری بات ہے کہ کسی کی کوئی چیز دیکھیں اور آپ کہیں کہ مجھے رش نہیں. اللہ جانتا ہے زندگی میں مجھے آج تک یہ فیلنگ کبھی آئی نہیں جس کا میں آپ کو ایکسپلین کروں. مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ میرے پاس دوسروں سے زیادہ ہے. اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بے نیاز کر دے، کہ اللہ اگر میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو میرے دل سے اس کی خواہش ہی نکال دے. لیکن آپ بھوکے ہیں تو پھر ہی کسی کا کھانا دیکھ کر آپ کو بھوک لگے گی نا. تو اگر آپ کہیں کہ مجھے بھوک ہی نہیں ہے تو جتنا بھی اچھا کوئی کھائے. اس کے لیے بے نیازی کریں اور اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میری دعا قبول نہیں ہونی یا میرے حق میں یہ چیز نہیں ہے یا مجھے یہ نعمت نہیں ملنی تو مجھے اس کی طلب سے بے نیاز کر دے. جی کسی کی اچھی چیز دیکھتا ہے ماشاء اللہ یا آپ کو ماشاء اللہ دیا تو یہ کیسے کہ اللہ جس طرح اس کو دیا مجھے بھی کیوں دے. مطلب یہ کہ آپ کے اپنے دل میں جتنا وہ دل بھرا ہوگا نا، سیچوریٹڈ ہوگا، اتنا آپ کو دوسرے کی تکلیف دیکھ کے نہیں ہوگا. اور اس کے بہت سارے، یہ اس پہ پورا ایک پارہ ہے، آپ پر سن لیں. 2010 کا جو دورہ قرآن تھا اس کا پہلا پارہ ہی حسد پہ. اس میں مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ پوائنٹس کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کے دل میں کسی چیز کے لیے حسد آتا ہے تو آپ دعا کریں کہ اللہ میرے دل سے نکال دے. اور پھر دوسری یہ بات ہے کہ اس بات کو سوچ لیں کہ یہ چیز آج اس کے پاس ہے کل نہیں رہے گی، اس کو یہ تکلیف ہوگی، مجھے اللہ نے اس سے بچایا. جیسے کسی کی اولاد ہے آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا بچہ ہوا اور فوت ہو گیا. اللہ سب کے بچے آ کے رکھے تو آپ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، ان کو تو دے کے لے لیا، مجھے تو نے دیا ہی نہیں، میں اس پہ خوش ہوں. رائٹ؟ تو ریزننگ کریں اور ہمیشہ پازیٹیو سوچیں. اور سورہ قلم کی آیت 51 ہے جس کا میں نے آج ریفرنس آپ کو دیا تھا نا کہ وہیں یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون. یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں قریب ہے کہ آپ کو اپنی نظروں سے پچکار دیں جب یہ ذکر کو سنتے ہیں. یعنی قرآن سننے آتے تھے بہانے سے، لیکن اس وقت ان کے دل میں کچھ اور بغض ہوتا تھا، حسد ہوتا تھا، اور کیا کہتے تھے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، بے شک یہ مجنون ہے. کسی کے پاس نعمت ہے اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ایسے طرح دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نعمت جنت میں دے دے. جی کہہ سکتے، جنت میں تو مل ہی جائے گی، پر کوئی ایسی نعمت ہونا کہ جو جنت میں بھی لینی ہے آپ نے. آپ یہ کہیں اللہ مجھے، آپ دیکھیے جب تک زندہ آپ مانگیں کہ اللہ مجھے دے، میں نے لینی ہے، دنیا میں بھی دے. یہ کہیں کہ اللہ اگر یہ نعمت میرے نصیب میں نہیں تو کر دے، اور اگر یہ میرے حق میں اچھی نہیں تو اس کو اچھا کر کے دے دے. اور سیدھی سی بات ہے، صبر کر لیں. کیا بڑی بات ہے. ایک عورت تھی بیمار ہوتی تھی، اس کا سطر کھل جاتا تھا، مرگی کا دورہ اس کو پڑتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ میری بیماری دور ہو جائے. تو آپ نے کہا تو یہ دعا کرانا چاہتی کہ بیماری دور ہو جائے یا یہ دعا کرانا چاہتی کہ اس بیماری کے بدلے میں تجھے جنت مل جائے. یعنی نبی کی زبان سے خوشخبری مل رہی ہے کہ تجھے اس بیماری کے بدلے جنت ملے گی. کہتی اچھا.
پھر اللہ کے نبی میرے لیے جنت کی دعا کر دیں، بس ساتھ یہ دعا کر دیں کہ میرا اس کی وجہ سے سطر نہ کھلے، کہ میں کبھی میرا کپڑا نہ ہٹ جائے جسم سے، تو آپ نے اس کے لیے وہ دعا کر دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ دونوں ہی چیزوں میں اجر ہے، جس اینگل سے آپ اپنے آپ کو لیتے ہیں. مجھے یہ اسی چیز پہ کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور بہت ضرورت ہے اس چیز کی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں اور وہ دیر ہو رہی ہے یا کچھ بھی، تو اس پہ صبر کرنا بہتر ہے یا اسے مانگتے رہنا بہتر ہے؟ صبر کے ساتھ مانگتے رہے. دیکھیے کوئی چیز نہیں ہے نا، تو آپ اس وقت اگر اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے نا کہ رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ، اللہ خیر شر میرے پاس تیری طرف سے، آپ کا دل خود ہی مطمئن ہوگا. یہاں سے بلکہ آپ خود کو پرکھیں کہ آپ کتنے صابر ہیں. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں لیکن صبر نہیں آ رہا. اور میں نے واقعی لوگوں کو جتنا بے چین اولاد کی دولت نہ ہونے پہ دیکھا ہے نا، شاید علم کی دولت نہ ہونے پہ نہیں دیکھا. میں نے نہیں لوگوں کو تڑپتے دیکھا کہ لوگوں کے پاس اتنا علم ہے مجھے کیوں نہیں ملتا، لوگ اتنا صدقہ کرتے ہیں میں کیوں نہیں کرتی، لوگ تو اتنے روزے نفلی رکھتے ہیں میں کیوں نہیں رکھتی، لوگ تو سحری کو بھی اٹھ کے فجر کے اوپر بھی مسجد میں جاتے ہیں میں کیوں نہیں جاتا. میں نے نہیں دیکھا. اس پہ حسد کریں گے بھی تو کس پہ کریں گے؟ دنیا کی دولتوں پہ کریں گے. تو اس کا طریقہ یہ کہ بزی کریں. ایک سمپل ساری باتوں کا علاج، اپنے آپ کو مصروف کر لیں. اور یہ سوچے 4 دن کی دنیا ہے. بس آپ کہتے ہیں اولاد ہو، آپ کہتے ہیں ہاں اولاد اب ہو گئی تو اب ہم تو مر جائیں گے کچھ سال میں، تو بیچاروں کو ایسے یتیم چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ رہنے دے، ایسے پتہ نہیں کہاں دھکے کھائیں گے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کا بعد میں کیا ہوگا. اب آپ کو مجھے کسی کو نہیں پتا ہم نے ابھی 50 سال جینا ہے کہ 10 سال جینا ہے کہ 5 سال جینا ہے. خود کو تسلی دے دیں. اور جو جتنا اللہ سے مطمئن، اللہ سے راضی ہے، یقیناً اللہ بھی اس سے راضی ہے. بس ایک خاص حد ہوتی ہے، نبیوں نے 80 سال کی عمروں میں بھی دعائیں کی. دعا کرنا نہیں چھوڑیں، لیکن نہ ملنے پہ پریشان نہ ہو. ود ان اسپونٹینیسلی خود کو مطمئن کر لیں. آپ کہتے نہیں مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ہو جائے گی، پھر فوراً آپ کو دکھتے ہیں سمٹمز کے نہیں، وہ آپ کہتے ہیں اوکے چلے کوئی بات نہیں ابھی اللہ کو نہیں آیا. تو بس آپ انشاءاللہ اللہ کی حکمتوں کے اوپر بات ڈال دیں گے تو اس سے زیادہ خیر ہوگی. ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیر. اتنا کافی ہے اس کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.